नाज़रीन आदाब। छोटे से वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं रमज़ान की बहारें प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। नाज़रीन, ये वो मुबारक और मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत और सआदत के लिए कुरान करीम नाजिल किया। इस माह की फजीलत और बुजुर्गी एक ये भी है कि ये माह मुबारक तक़वा, परहेज़गारी और तज़किया नफ्स के लिए है। ख्वाहिशात को दबाने, जिस्मानियत को मग़लूब करने, मादा परस्ती को ख़त्म करने के लिए कुदरत की जानिब से साल भर में माह रमज़ान में इंसान को रोज़े के लिए पाबंद किया गया है ताकि इंसान का ईमान जागता रहे और इसकी रूहानियत जिस्मानी मादियत की कसाफत से पाक होकर इतनी गालिब और ताकतवर हो जाए कि इसे मौला ताला से निस्बत हो जाए और रूह व क़ल्ब की तारीक व तंग फिजा रोशन और मुनव्वर हो जाए। माह रमज़ान में रोज़दार का सोना, जागना, उठना, बैठना सब कुछ इबादत माना जाता है। अब हम यहाँ मोहम्मदी मजहरी साहिबा से माह रमज़ान में अदा की जाने वाली मकबूल इबादतें इस उन्वान से उनसे सुनना चाहेंगे कि वो इस ज़िमन में क्या कहती हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और लाखों दुरूद बीबी आमिना के लाल पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपके सामने कुछ चंद बातें जो रमज़ान से ताल्लुक़ात रखती हैं, जो रमज़ान में करने वाले आमाल है, इबादतें हैं, उसको पेश करना चाहूँगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए नाज़रीन, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक के महीने में तक़वा अख्तियार करें। इस महीने में कसरत से इबादतें करें। ये रमज़ान में करने वाला अमाल भी, उनमें से एक ये भी अमाल है। कसरत से दुआएं करें, कसरत से इतनी दुआएं करें, चलते फिरते उठते बैठते दुआएं करें। मगरिब का जब वक्त यानी इफ्तियार का जो वक्त आता है उस टाइम कसरत से दुआएं करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते रहें और अपनी मग़फ़िरत हासिल करते रहें। दुआएं करते रहें। अल्लाह से जो दुआएं आप मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी वो दुआएं कबूल करेगा। और एक हदीस में आता है कि जो शख्स रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा तो उसके जिस्म की तमाम बीमारियां जो है दूर हो जाएगी। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि जो बंदा जो है रात में उठेगा, मेरे लिए उठेगा और तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा और दुआएं करेगा तो उसके जिस्म की तमाम बीमारियां जो है, अब मामूली से लीजिए सर दर्द हो या बीमारी चाहे जो भी हो, तो नमाज पढ़ने से जो है ना उसकी जिस्म की बीमारी दूर हो जाएगी। रमज़ान मुबारक के महीने में पढ़ने से, ये तहज्जुद की नमाज सिर्फ रमज़ान मुबारक में पढ़ने से ही जिस्म की बीमारियां दूर नहीं होगी, बल्कि इसे खाली दिनों में भी अगर तहज्जुद की नमाज आप उठकर पढ़े तो तब भी जो है आपके जिस्म की तमाम बीमारियां जो है दूर होगी। और एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी वक्त में, यानी जब रात का आखिरी वक्त गुजरता है तो इंसानी दुनिया पर वो फर्स्ट आसमान पर आकर बैठता है और कहता है कि है कोई बंदा कि मुझसे मांगे तो मैं उसे दूं, है कोई बंदा जो मग़फ़िरत तलब करे तो उसकी मग़फ़िरत मैं कबूल करूं और उसकी दुआएं मैं सुनूं, है कोई बंदा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फर्स्ट आसमान पर नाजिल होते हैं, तो कसरत से दुआएं करना चाहिए। और एक हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन बंदा अपने मोमिन बंदे के लिए गायबाना दुआ करता है, जब कोई मोमिन बंदा अपने मोमिन बंदे के लिए गायबाना दुआ करता है तो उसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। मतलब क्या है इस हदीस का, ज़रा सुनिए कि देखिए, जब कोई बंदा गायबाना तौर पर, मतलब बिना बोले कि जब दुआ करता है, एक मोमिन बंदे के लिए बिना बोले, उसे पता ही नहीं है कि उसके लिए कोई दुआ कर रहा है। गायबाना यानी बोल कर नहीं कि भाई मैं तुम्हारे लिए अब दुआ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि गायबाना तौर पर बिना बोले कि अगर उसके लिए वो दुआ करेगा, मसलन के तौर पर अल्लाह मेरे भाई की जो भी बीमारियां हैं अल्लाह उसकी बीमारियां दूर करे, या अल्लाह उसकी जो भी हाजत है उसकी हाजतें पूरी करे, ये गायबाना तौर पर दुआ करने से।
یہ غائبانہ طور پر دعا کریں گے تو آسمان پر بیٹھے ہوئے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں گے. وہ کیسا؟ وہ ایسا کہ جب کوئی بندہ مومن بندے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آسمان پر بیٹھ کر کہ اے اللہ یہ بندہ کسی اور بندے کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کی حاجتوں کو تو پورا فرما، اس کی تو دعا کو قبول کر. اللہ یہ بندہ جو ہے اپنے مومن بندے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دے، تو جو ہے اللہ تو اس کے مشکلات کو دور کر دے، اس کے مشکلات میں آسانی عطا فرما. یہ فرشتے جو ہے آمین کہنے کا مطلب یہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو رمضان مبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے استغفار کرے، جتنا ہو سکے دعائیں کرے، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے، جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، گڑ گڑائے کہ اللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ دیکھیے ناظرین ایسا ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ موسم بہار ہے، موسم بہار کی طرح ہے. یعنی ایک موسم جو ہوتا ہے جس میں بہار یعنی پورا ایک سال بھر جس میں ہر چیز یعنی ایک ایسا یہ ہے سمجھیے ایک موسم ایسا ہے مثلاً کے طور پر آم کا جب سیزن آتا ہے تو وہ پورے مہینے یا کچھ دن آم ہی آم نظر آتے ہیں، آپ کو آم ہی آم دکھتے ہیں ایک موسم کے طور پر. تو یہ رمضان مبارک بھی ایسا ہی ہے. یہ رمضان مبارک نیکیوں کا موسم ہے. جتنا آپ چاہے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی کریں گے یہاں پر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بے شمار نیکیاں ہیں، جتنے چاہے آپ لیجئے. یہ ایک نیکیوں کا موسم ہے رمضان یہاں پر. اور یہاں پر دیکھیے رمضان مبارک کی مثال میں دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے دیکھیے اب اگر کوئی اسکول کے ٹیچر ہے تو یوں ہی وہ ٹیچر نہیں بنتے، ان کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، بچوں کو کیسا سکھانا ہے، بچوں کو کیسا خاموش بٹھانا ہے، آپ کو کیسا پڑھانا، اس چیز کی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے. 1 منتھ یا 2 منتھ یا 15 دن یا 20 دن یا چاہے جتنے بھی دن. تو ٹریننگ دینے کے بعد وہ ٹیچر کیا کرتی ہے، وہ ٹریننگ پر توجہ دیتی ہے، اچھا غور سے ہاں اب میرے کو یہاں پر ایسا کرنا ہے، مجھے جو بھی سکھایا جا رہا ہے وہ غور توجہ سے سنتی ہے، وہ ٹریننگ کو پورا اپنا لیتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ جب اسکول میں جاتی ہے، جب بچوں کو جب وہ ہینڈل کرتی ہے تو اس کو ہر ایک بات یاد آتی ہے، ارے مجھے ٹریننگ میں یہ سکھایا گیا تھا، مجھے زیادہ مارنا نہیں، بچوں کو کیسا سمجھانا ہے، بچوں کو کیسا یہ کرانا ہے. تو وہ اچھی طرح سے جو ہے نا ٹریننگ میں سیکھنے کے بعد ہی یہاں پر آ کر سکھاتی ہے. تو یہ رمضان میں ہمارے لیے ٹریننگ ہے. اس کے ساتھ اور ایک مثال دوں گی کہ دیکھیے ایک لڑکا یا بھائی جو بھی ہے، اب ہمارے بھائیوں کو دیکھیے چھوٹے رہتے ہیں یا بڑے رہتے ہیں، اب تو ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ اتنے 10th یا 9th میں آتے ہی بائک چلانا اسٹارٹ کرتے ہیں. ان کو کیسا آتا ہے اسٹارٹ کرنا؟ ٹریننگ بھی لینا چاہیے نا. وہ اگر گھر کا ماحول ویسا ہے آپ کے تو وہ دیکھ کر ہی سیکھ جاتے ہیں. نہیں تو اگر آپ کو بائک بھی چلانا ہے تو پہلے آپ کو بیٹھنا کیسا ہے، کہاں پر کیسا پکڑنا ہے، بریک کب مارنا ہے، کون سی چیز کب کرنا ہے، اس کے بعد جب جا کر آپ کو اچھی طرح سے ٹریننگ ہونے کے بعد آپ بائک لے کر باہر نکلتے ہیں. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہمارے لیے ٹریننگ ہے. یہ ایک مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے. اگر اس مہینے میں ہم پوری اچھی طرح سے ٹریننگ کر لیے تو سال بھر ہم جو ہے نا ہمارے اعمال کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. ہمارے لیے پورا سال ہی جو ہے نیکیوں کا ہو جائے گا. اگر ایک مہینے میں ہماری ٹریننگ اچھی ہوگی تو پورا سال بھر جو ہے نا ہمارے جو بھی اعمال ہے وہ سال بھر نیکیوں کی طرح ہوں گے. ہمارا پورا سال نیکیوں سے ہی ہوگا، پورا سال ہم جو ہے اچھے کام کرتے ہی رہیں گے. اب دیکھیے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والے اعمال کیا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے. اب جن چیزوں سے رکنا ہے وہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ، اور جن چیزیں کرنا ہے وہ بھی. سب سے پہلے تو دیکھیے تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور مغفرت کی بھی دعا کرنا چاہیے. اور دیکھیے قرآن کی تلاوت کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے، اپنے آنکھ کی حفاظت کرے اور اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ پیر یہ تمام چیزوں کی حفاظت کرنا چاہیے رمضان مبارک کے مہینے میں. اب وہ کیسا؟ وہ ایسا کہ دیکھیے ہم تم انسان ہیں، غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے کہ رمضان ہو یا چاہے جو بھی ہو. اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہم رمضان ہے روزے کی حالت میں ہیں. اب دیکھیے ہماری آنکھوں کی حفاظت وہ کیسا؟
وہ ایسا کہ اب دیکھیے سعادی دنوں میں ہم ٹی ویوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، نیٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو کبھی کبھی نظر پڑ جاتی ہے. تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اس مہینے میں کیا ہے، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فوری تھوڑی دیر دیکھنے سے پہلے ہم وہ ذہن میں لاتے ہیں ارے نہیں میں تو روزے کی حالت میں ہوں، وہ چیز سے میں رک جانا. یہ تقویٰ اگر ہمارے دل میں رہا تو ہم وہ چیز سے رک جائیں گے. حفاظت اپنے آنکھوں کی اس طرح کرے کہ اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دل میں خیال کر کے رہنے میں تو روزے سے ہوں، یہ دیکھوں گی تو میری نیکی ایک کم ہو جائے گی. تو آنکھ کی اس طرح حفاظت کرے. اب ٹی وی سے زیادہ بچنے کی کوشش کرے. لازمی بات ہے رمضان آیا تو بہت سارے لوگ ٹی وی کو بند کر اوپر ہی رکھ دیتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ جیسا آیا قرآن کو جھٹک بٹک کر بہت سارے دور پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینہ آ گیا اسی میں کھول لیتے ہیں تو قرآن کو زیادہ قریب لے لیتے ہیں. اور ٹی وی وغیرہ بھی بہت اچھی بات ہے. جو لوگ ٹی ویوں کو بند کر دیتے ہیں شاید ان کو ایک جگہ پٹک دیتے ہیں اور جو ہے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. اور دیکھیے یہ تو ہو گیا آنکھ کی حفاظت. اور زبان کی حفاظت کس طرح؟ زبان کی حفاظت اس طرح کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ثنا اذکار کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. چھوٹے موٹے جو بھی دعائیں ہیں وہ پڑھیں، صبح شام پڑھیں، افطار سے پہلے پڑھے، افطار کے بعد پڑھے، سوتے وقت پڑھے، اٹھتے وقت پڑھے، سارا دن جو ہے دعائیں پڑھے. اور اپنی زبان کو غلیظ چیزوں سے بچائے، یعنی گالی گلوچ سے بچائے، ایسا جھوٹ سے بچائے. کوئی آپ کے سامنے کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ روزے کی حالت میں اسے بولنا کہ دیکھو بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں آپ بھی ہے کیونکہ آپ ان دے رہا ہے، آپ سنیں تو آپ پر بھی وہاں پر جواب ہوگا، آپ پر بھی پوچھو گی تو آپ کو اس چیز سے بھی آپ بھی رکنا ہے، دوسروں کو بھی رکانا ہے. اور دیکھیے اپنے ہاتھ کی حفاظت کس طرح. اب یہ ہاتھ ہے کہیں غلطی سے کوئی چیز لے لیے کسی سے بنا دیکھے لیے یا چوری یا کچھ بھی تو اس چیز سے یہ چیزوں کو بھی بچانا ہے. اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے. کوئی اعمال ایسا نہ کرے جس سے رمضان آنے کے باوجود بھی ہم رمضان کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں. کوئی اعمال ایسا نہ کرے. اگر ایسا عمل ہم کریں گے تو کیا ہے ان چیزوں سے ہم محروم رہ جائیں گے. موسم تو ہے، نیکیاں بھی ہے، بے شمار ہر چیز ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا ہمیں انسان کو آنا چاہیے. اگر یہ نہیں تو بیکار ہے. ہمارا یہ مہینہ بھی کامن مہینوں کی طرح ہی ہوگا، ایک عام مہینے کی طرح ہی ہوگا. اگر ہم اس مہینے کی اہمیت کو سمجھے تو ایک سال کیا 1000 سال ہمارا ایک مہینہ بہت بھاری ہوگا. ان ہزاروں سالوں کا بہت بھاری ہوگا یہ مہینہ. اگر ہمارا ایک مہینہ ہم اچھی طرح سے ٹریننگ لے لیے، اچھی طرح سے عبادت کرے، اچھی طرح سے اعمال کمائے، خوب عبادت کرے، اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں کرے، خوب دعائیں کرے. اس مہینے میں سب سے امپورٹنٹ یہ ایک ہی چیز ہے کہ دعائیں کرنا ہے. کمپلسری دعائیں کرنا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا ہے. یہ مہینہ صرف اب دیکھیے ابھی میں نے ایک حدیث کہا کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرسٹ آسمان پر جو ہے نا آ کر بیٹھتا ہے. رات کا آخری وقت میں اللہ تعالیٰ فرسٹ آسمان پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت پر قبول کروں، ہے کوئی بندہ مانگے مجھ سے تو میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں، مانگو جو مانگنا ہے. تو یہ سلسلہ صرف یہ ایک ہی مہینے نہیں چلتا، نہیں بالکل بھی نہیں. یہ ایک مہینے یہ سلسلہ نہیں چلتا بلکہ پورا سال یہ سلسلہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سادے دنوں میں بھی فرماتا ہے مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے میرے بندو. تہجد میں جب بندہ اٹھتا ہے تو اللہ فرسٹ آسمان پر بیٹھتے ہیں کہ میرا بندہ ایک مرتبہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دے دوں. ہے میرا کوئی بندہ جو اپنی نیند کو ہٹا کر میرے پاس آئے میں اسے عطا کروں. اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھتا ہے. آج ہمارا علمیہ کیا ہے؟ آج ہمارا کیا ہے؟ دیکھیے صرف رمضان آ رہا ہے، ہم بولے ہیں رمضان میں دعائیں کرنا، ختم. رمضان میں ہی ہم دعائیں کریں گے. رمضان میں ہماری دل کی دنیا رمضان آتے ہی تھوڑی دیر کے لیے بدل جاتی ہے. ہماری دل کی دنیا کے حساب سے ہم دعائیں کریں گے. اس کے بعد ساتھ دنوں میں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. نہیں بالکل بھی غلط ہے. یہ جو بات اٹھتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، بے شک ہماری دعائیں ضرور قبول ہوگی. کیوں قبول نہیں ہوگی؟ بالکل بھی قبول ہوگی. اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ کر تہجد میں اٹھے تو اللہ کا ارشاد ہے اللہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے بالکل عطا کروں گا. تہجد میں اٹھے اور مجھ سے مانگ کر تو دیکھے، ایک مرتبہ میرا بندہ مانگ کر تو دیکھے، میں اسے بالکل عطا کروں گا. یہ ہے. تو دیکھیے ناظرین، رمضان کے مہینے میں جو خاص کر دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے. میں ایک حدیث سے ثابت انشاءاللہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دیکھیے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، دعا کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا دعا کا اجر و ثواب بھی ہے اور بہت سارے نیکیاں بھی ہیں. یہاں پر دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی قبر میں میت یعنی ہمارے جو بھی مرے ہوئے بزرگ ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمارے ریلیٹیو ہے، رشتہ دار یا کوئی بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ
دعا کرتا ہے تو قبر میں میت انتظار کرتی ہے. جس طرح ہم اب دیکھیے میں ایک ایگزامپل دوں گی. ایگزام ہم دے دیے, سب دے دیے, اب ہم جیسا انتظار کرتے ہیں رزلٹ کا کہ اللہ رزلٹ جلدی آ جائے, پتہ نہیں رزلٹ میں میرا کیا ہے, کہ دیکھنے کے لیے تڑملاتے ہیں, بے چینی ہوتی ہے, ایک دم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کب دیکھوں کیا رزلٹ آئے, کیا رزلٹ. تو اسی طرح قبر میں بیٹھا ہوا وہ جو میت جو ہوتی ہے, ہمارے قبر میں جو بھی ہمارے بزرگ رہتے ہیں, وہ انتظار میں ایک ایسے جھجک میں, ایک انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ ہائے کوئی میرا رشتہ دار میرے لیے دعائیں کرے, کوئی تو میرے لیے دعائیں کرے, میں دعاؤں کا طلبگار ہوں, کوئی تو دعائیں کرے. عاجزی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, ہاتھ پسارے ہوئے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, منہ چھوٹا کرے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں کہ کیا کوئی ہے دنیا میں میرے رشتہ دار, میری اولاد, میرے احباب میرے لیے دعائیں کرے. تو دعاؤں کا اتنا بڑا اجر ہے کہ قبر میں بھی میت انتظار کرتی ہے دعا کے لیے. دعا کے لیے قبر میں بھی میت کہتی ہے کہ اللہ کہ میرا بندہ, کوئی میرے رشتہ دار, کوئی میرا بیٹا, کوئی میری بیٹی, کوئی میری بیوی, یا کوئی میرا ایسا ہوگا, میرا رشتہ دار ہوگا جو میرے لیے دعائیں کرے, کوئی تو کو کرے. تو دیکھیے دعا کا اتنا بڑا اجر ہے. جب بھی کسی بھی راستے سے آپ گزرے, دعا کے لیے دیکھیے, دعا کا کوئی خاص مقرر وقت نہیں ہے. اب وہ وقت میں آپ تہجد پڑھو, تہجد میں دعا کرو, آپ کی دعا تبھی قبول ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دعا تو کرنا ہی. وہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد میں پہلے آسمان پر آ کر بیٹھتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندو تم تب چاہے جب دعائیں کرو, بے جھجک دعائیں کرو, چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے دعائیں کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. دیکھیے ناظرینو, دعا کا کیسا ہے, دعا کا مقصد دیکھیے, اور دعا کا جو ہے نا بہت بڑا جو ہے اجر و ثواب. میں نے کہا ابھی کہ دیکھیے آپ کسی راستے سے بھی گزرے تو دعا کر سکتے ہیں. ہاسپٹل ہے, اب آپ کو تو پتہ نہیں کہ ہاسپٹل میں کتنے مومن ہوں گے, کتنے کافر ہوں گے, یا کوئی بھی ہوں گے, نان مسلم جو بھی ہوں گے. آپ اگر راستے سے بھی گزر رہے ہیں, ایک ہاسپٹل میں بھی آپ کو ایک ہاسپٹل بھی نظر آ رہا ہے, تو وہاں پر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں, جتنے مومن بندے ہیں, اللہ ان کو شفاعت نصیب کر. اگر وہ موت کے عالم میں قریب آئے تو اللہ ان کی موت میں آسانی عطا فرما. بلکہ ایسے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی دعا کریں, یہ وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی دعا کرنا, وہاں جا کر ہی دعا کرنا, ان سے کرانا, ان سے کرانا, ایسا نہیں ہے. آپ چلتے ہوئے راستے میں بھی ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. آپ یا کسی چیز کی آواز سنیں, یا آپ کو جنازے کی آواز سنائی دی, تو اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو بھی مومن بندہ تھا گا, اللہ اس کے تمام جو بھی ہے ان دنیا میں جو کچھ بھی کر گزرا گا, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایسے بھی دعا کر سکتے ہیں. تو رمضان میں خاص کر دعاؤں کا مقصد یہی ہے. یہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں, عام دنوں میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں. اب دیکھیے آئیے اور ایک حدیث بتاؤں گی کہ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولے, جھوٹ پر قائم بھی رہے, تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ بندہ اگر جھوٹ بھی بولے اور جھوٹ پر قائم بھی رہے روزے کی بھی حالت میں, تو وہ روزہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا وہ روزہ. ویسے حالت میں چاہے وہ روزہ بھی رہے, کچھ بھی کرے. اب دیکھیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اب روزہ تو بھی ہے, وہ روزے کی حالت میں ہے, روزہ رہتے ہیں, اب سامنے والے کو ریاکاری بھی آتی ہے اس کے اندر. اب روزے کی حالت میں آپ پوچھ لیتے, اب ہمارے کامن معاشرے کی بات ہی لے لیے, ہمارے گھر کی کیا آپ کے گھر کی, سب کی بات لیجیے, ایک معمولی بات لیجیے. اب کھانے کی بات لیجیے, افطار کا ٹائم قریب ہے. اب کوئی ہے, ماں ہے اور بیٹی ہے. اب کیا ہے, بیٹی کے ہاتھ سے کیا ہو گیا, ہے نا, بچیاں رہنے کے بعد, میں رہنے یا کوئی بھی اور دوسرے رہنے کے باوجود کھانے میں تھوڑی سی کیا ہے مسٹیک ہو گئی, یعنی بھائی تھوڑا بریانی وہ بنا دی, اس میں نمک کم ہو گیا, یا دہی یا کچھ بھی کم ہو گیا. تو اب آ کر ممی پوچھتے, آپ روزے کی حالت میں پوچھتے ہیں آ کر, کیا بیٹے سب صحیح تو برابر ہے نہیں, آپ کو معلوم ہے آپ اس کے اندر کم ہے یا آپ ڈالے نہیں وہ چیز, تو آپ روزے کی حالت میں پھر بھی کیا بولتے, ہاں سب برابر ہی ہے, سب صحیح ڈالی ہوں گی, میں کیا بھی غلطی نہیں کری, ممی سب صحیح ہے. تو یہاں پر ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسا روزے کو قبول نہیں کرتا, بالکل بھی نہیں کرتا. کہتا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھوکا پیاسا رہنے کا مقصد کیا ہے, روزہ کسی کو دکھانے کا ہے, بالکل بھی نہیں. روزہ وہ ہے صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان ہی ہو. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ روزے میں ریاکاری بھی آتی ہے. یہ بھی دیکھیے کہ روزے میں ریاکاری کیسا, اب پورا منہ پورا بنا لینا, پورے بال بکھرا لینا. اب لوگوں کا کچھ ماننا یہ بھی ہے کہ اب روزے کی حالت میں رہے تو 12 بجے تک, 12 کے بعد بالکل بھی تیل نہیں لگانا, 12 کے بعد ناخن نہیں کٹ کرنا, یہ کیا 12 کے بعد وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, ایسا کرتے ہیں. لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہے, کہاں پر بھی ایسا لکھے ہوا نہیں ہے کہ تم 12 کے بعد ہی ایسا کرو, تم 12 کے بعد ویسا کرو, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ
جیسا آپ کو مناسب لگے آپ ویسا کر سکتے ہیں. ریاکاری دیکھیے, ریاکاری کا میں ایک بات بتانا چاہوں گی. ریاکاری بولے تو کیسا, اب روزہ پورا منہ آپ کا بنا ہوا پورا بنا کر آ رہے, سامنے والا دیکھتے بنا رہے, بیچارے کیا روزے کی حالت میں ہے, روزے میں ہے آپ, ہاں جی روزے میں ہوں پورا, آج تو پورا روزہ اتنا ہو گیا, پورا لکس جا رہا, دیکھو کب ٹائم آتا کہ افطار کا, کب کرنا ہے کہ کب نہیں, ایسا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے ایسے روزے کی ضرورت نہیں, یہ ریاکاری, یہ جھوٹ, یہ مجھے اس روزے کی ضرورت نہیں, یہ روزہ صرف تمہارے لیے ہے. یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اگر بندہ میرے لیے روزہ رکھے تو میں بندے کے لیے ہوں. تو آپ روزہ رہیں گے, آپ ریاکاری بھی کریں گے, جھوٹ بھی بولیں گے, جو نئی چیز دیکھنے ہے وہ چیزیں بھی دیکھیں گے, پھر بھی اللہ سے مانگیں گے بولے تو یہ روزہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ روزہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو اعمال کیا کرنا ہے, آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے, آنکھوں سے جو بھی آپ جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, وہ چیزیں دیکھنے سے بچنا ہے. آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے, زبان کی حفاظت کرنا ہے, اپنے جسم کی, اپنے ہاتھوں کی, ہر چیز کی حفاظت کرنا ہے. اور اللہ نے جس احکامات کو کہنے کا حکم دیا وہ احکامات کرنا ہے. قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے, قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے, اور برے کاموں سے بچنا ہے, اچھے کاموں کو کرنا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کا حکم یہ ہے. رمضان کا مہینے کا مطلب ہی یہی ہے, رمضان کا مقصد ہی یہی ہے. دیکھیے اگر رمضان مبارک اگر سال بھر اللہ تعالیٰ رکھتے تو کیا ہوتا ہم مسلمانوں کا, ذرا سوچ کر دیکھیے, ذرا سوچ کر دیکھیے. اب ہم ذرا سوچ کر دیکھیے اگر پورا سال بھر اگر اللہ ہمارے لیے رمضان ہی رکھتا تو کوئی ایک بندہ نہیں بچتا تھا جہنم میں جانے کے لیے. پھر اللہ جہنم ہی کیوں بناتا ہی کیوں جہنم, کہ اللہ نے اس رمضان کو صرف ٹریننگ رکھا ہے. میرے جتنے بھی نیک بندے, اب وہ آپ تو سنے ہی ہوں گے, ایک قصے میں جو آتا ہے, یہ تو سبھی پتا, میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ سبھی جانتے ہوں گے, ناظرین سبھی جانتے ہوں گے کہ شیاطین نے لاسٹ میں کیا کہا تھا. جب شیطان جنت سے نکلا تھا تو کہا تھا ہی کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ اے مردود تو نکل جائے یہاں سے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیے تھے, نکال دیے تھے جنت سے, چلا جا آپ یہاں سے بول کر دنیا میں پھینک دیے تھے. تو وہاں پر شیطان کیا بولا تھا کہ اے اللہ جس کے لیے تو نے مجھے اس جنت سے نکالا, جن بندوں کے لیے تو نے مجھے جنت سے نکالا, تو مجھے صرف قیامت تک کی مہلت دے دے, میں تیرے بندوں کو ایسا بھڑکاؤں گا اپنے ساتھ اسے جہنم میں لے کر جاؤں گا. یہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, تو اللہ نے وہاں پر کیا فرمایا تھا. غور کرنے والی بات ہے, فکر کرنے والی بات ہے, اس دل پر لینے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا تھا اے مردود چلے جا یہاں سے, بے شک تیرے دل میں جو آئے تو کر, لیکن یاد رکھ میرے جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں کبھی بھی نہ آئیں گے. جو میرے نیک بندے ہوں گے, پرہیزگار بندے ہوں گے, صالحین بندے ہوں گے, وہ تیرے بہکاوے میں کبھی بھی نہ آئیں گے. تو کیا ہم صالحین ہیں, کیا ہم نیک بندے ہیں, اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. صرف رمضان میں لینا ایسا نہیں ہے, خالی دنوں میں بھی اس کا جائزہ لینا ہے. رمضان میں خاص کر اللہ نے یہ رمضان مبارک کا ایک مہینہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے. صرف رمضان آنے کے بعد چلو قرآن کی تلاوت کر لیں, چلو کچھ اعمال ہے وہ کر لیں, صبح میں دعائیں پڑھے, رات میں دعائیں پڑھے, ختم, یہاں پر ختم. نہیں, بالکل بھی نہیں. اس کو جاری رکھنا ہے, اس کو رمضان کے بعد بھی چلنا ہے, رمضان سے پہلے بھی اس کی جو ہے رمضان کے بعد بھی اس کی تلاوت کرنا ہے. یہاں پر دیکھیے رمضان میں جو ہے نا کثرت سے کلمہ طیب پڑھا کرے. یہاں پر کہتے ہیں کہ رمضان میں کثرت سے کلمہ طیب پڑھے, یعنی کہ اول کلمہ جو ہے کثرت سے پڑھے. یہ کلمہ جو ہے تو آپ کی تمام پریشانیوں کو, تمام مشکلات کو, تمام جو بھی ہیں آپ کی بیماریاں ہو, چاہے آپ کے گھریلو مسئلے ہو, پریشانیاں ہیں, آپ کو جسمانی پریشانی ہے, جو بھی تکلیف ہے آپ کی, جو پریشانی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس تمام پریشانیوں کو دور کرے گا, تمام پریشانیوں کو وہ دور کرے گا. یہ صرف اول کلمہ یہ معمولی بات نہیں ہے. کلمہ طیب صرف ایسا ہی نہیں ہے چھوٹا, لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. اس کو پڑھتے ہیں عرش والے بھی, اسے پڑھتے ہیں فرش والے بھی. یہ بہت ہی اہمیت والا, یہ فضیلت والا جو ہے یہ کلمہ طیب ہے. اسے پڑھنے سے مشکلات بھی دور ہوتے ہیں. اور دیکھیے روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. اب خوشخبریاں, کوئی خوشی آپ کو ملی تو کتنا خوش ہوتے ہیں. اب میرا رزلٹ آئے گا, میں تو بہت خوش ہوں, یا پھر ممی میرے لیے اچھا پکایا جو میں چاہتی تھی, فیوریٹ, میں بہت خوش ہوں, بول کر آپ خوشی کا آپ کا ٹھکانہ نہیں رہتا. تو اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو, میں نے آپ کے لیے بھی 2 خوشخبریاں رکھی ہے, 2 خوشیاں ہیں آپ کے لیے بھی. ایک تو وہ ہے کہ روزے دار کے لیے, ایک تو وہ ہے کہ افطار کے وقت اللہ نے مغفرت رکھی ہے نا بھائی, مغفرت آپ کریں گے, اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ آپ کے لیے وہاں پر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ قیامت کے دن جب روزہ دار
قیامت کے دن جب روزہ دار اپنے روزے کا بدلہ دیکھے گا، جب روزہ دار اپنے روزے کا بدلہ دیکھے گا تو ایک روزے دار ایک خاص دروازے سے، اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے ایک خاص دروازہ رکھے، جنت کا ایک خاص دروازہ ہے، ایک خاص دروازہ ہے، اس دروازے سے جو ہے وہ روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی داخل نہیں ہوں گے، اس کے بعد کوئی داخل ہی نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی روزے دار ایک صف بنائیں گے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ جنت کے دروازے میں سے وہ صف بناتے ہوئے جنت میں گزر جائیں گے، اور جیسے ہی جنت میں چلے جائیں گے وہاں پر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیے رمضان میں روزے رہنا اور نہیں رہنا یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے پر ہوتا ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں۔ اگر ہم رہیں گے تو جنت کے حقدار ہوں گے، ہمارے لیے ایک اسپیشل چیز رکھی گئی ہے اللہ نے۔ تو دیکھیے ہر کوئی اب کوئی گیسٹ ہے، کوئی ایچ ایم ہے، یا کوئی بڑے ایک اچھا اعلیٰ عمدہ کے عالمہ ہے، فاضلہ ہے یا مولانا ہے، تو ان کے لیے کیسا خاطرداری کرتے ہیں ہم لوگ، ارے بہت اچھے مولانا آ رہے ہیں، بہت ہمارے ایچ ایم ہے بہت زیادہ ہے، تو ان کے لیے ہم ایسا کریں گے، یہ انتظام کریں گے، کھانے کے لیے یہ رکھیں گے، ان کے لیے اچھی چیئر رکھیں گے، ان کے لیے ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ یہ دنیاوی جو ہم کرتے ہیں ان کے لیے کیسا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میرے بندوں کے لیے میں نے یہ رکھا، میرے بندوں کے لیے میں نے جنت رکھی، ایک الگ ہی دروازہ رکھ دیا ہے جنت کا، میرے بندے وہ جنت کے دروازے میں سے داخل ہو جائیں۔ میرے بندے جو ہے نا اتنے اعمال جو میرے بندے کرے ہیں رمضان میں، وہ اعمال کے بدلے میں ان کو یہ دیتا ہوں۔ جنت میں تو بے شمار نعمتیں ہیں، جنت میں پہلے جانا یہ بہت ضروری ہے، اعمال اچھے ہوں گے تو ہی جنت میں جائیں گے۔ صرف 1 مہینہ ٹریننگ لے لیے، 1 مہینہ ہی بول لیے، اس کے بعد 1 مہینہ ہی عمل کرے، اس کے بعد ختم، نہیں، اگر اس کو جاری رکھیں گے تو جنت کے اور بھی دروازے ہیں بھائی، جنت کے اور دروازے بھی سے بھی آپ جا سکتے۔ وہ تو جنت میں جانے والے صرف روزے داروں کے لیے ہی وہ دروازہ کھلا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ جب روزہ دار روزہ رہے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا کرے گا اور برے کاموں سے بچے گا، اچھی راہ اختیار کرے گا، تبھی وہ جنت کے دروازہ کھولا جائے گا، تبھی وہ جنت میں جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا۔ ایک بات آپ دیکھیے، اور ایک جو ہے نا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے جس نے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ ہی نہیں۔ روزے میں روزے کو خراب کرنے والی چیزیں، روزے میں روزے کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہے وہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ کہ یہاں پر میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رمضان فجر سے پہلے، یعنی ہم جو سحر کر لیتے ہیں، کر لینے کے بعد نیت کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا پڑھنا ہے، اور یہ بھی اور ایک بھی میں نے خود سے سنا ہے کہ اگر آپ اب سحر کر لیے، کھا لیے، نماز پڑھ لیے، تو اب کوئی نیت نہیں کرتے، مطلب وہ کوئی دعا رہتی ہے وہ دعا نہیں پڑھتے، تو بعض لوگ کہتے ہیں ارے آپ کا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا، کیوں؟ آپ نیت ہی نہیں کرے، آپ وہ دعا نہیں پڑھے، آپ کو وہ دعا پڑھنا تھا، اگر آپ وہ دعا نہیں پڑھے تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ کیسا؟ اور وہ دعا بھی صرف 12 بجے کے اندر پڑھنا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے، میں نے خود سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 12 بجے کے اندر تم وہ دعا پڑھے تو تمہارا روزہ رہتا، دیکھو نہیں تو ٹوٹ جاتا۔ نہیں، بالکل بھی غلط ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ فجر کی آپ نماز پڑھ لو، پہلے سحر کر لو، فجر کی نماز سے پڑھ لو، پھر آپ نیت کر لو، جو بھی آپ روزہ رہ رہے ہیں رمضان کا ہوئے، آپ نیت کر لو، ختم، وہاں پر آپ کا روزہ سیف ہے۔ اور روزے میں روزہ خراب کرنے والی چیزیں دیکھیے، روزے میں روزہ کس طرح خراب کرے گی؟ غیبت، میں نے ابھی بتایا تھا، کسی کی غیبت کرنا، اب روزے کی حالت میں اب غیبت بولو تو کیسا، اب کیا ہے؟ اب نہیں، میں تو کچھ بھی بولیش نہیں، بس ایسا نے پوچھے تو میں بولی ان کے بارے میں، جو کامن یہ ہم سب تمام میں پایا جاتا ہے کہ دیکھیے کہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اب روزے کی حالت میں، پہلے تو کیا اپنے آپ کو یہ کرتے میں روزے میں ہوں، میرے کو آج روزہ لگ رہا، یہ بولتے۔ اب وہ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کی حد تک کی بات، ان کی حد تک، تم روزے سے، ہاں میں بھی روزے سے ہوں، پھر ایسا ویسا کتنی نماز پڑھے، وہ نہیں، کتنا نماز پڑھے آپ، کتنی تلاوت کرے قرآن کی، کیا تفسیر جانے، کیا آپ کو حاصل ہوا، وہ نہیں۔ اب وہ بولتے ہاں میں کل انہوں آئے تھے ہمارے گھر پر، ہم افطار پارٹی رکھے تھے، انہوں ایسے کپڑے پہنے تھے، دیکھو نا ایسے دکھ رہے تھے، انہوں ویسے دکھ رہے، وہاں پر غیبت، انہوں ایسا کرے، انہوں ویسا بولے، میں بھی چپ بیٹھی نہیں، میں بھی دوسروں کے سامنے بولی ان کی نقل یہ کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے۔ تو یہاں پر روزے کو روزہ خراب کرنے والی چیزیں، روزے کو روزہ خراب کرنے والی چیزیں یہی ہیں، غیبت کرنا، اور آنکھوں کا اپنی آنکھوں کو سیف رکھنا، یعنی اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھ لینا جس سے روزہ خراب ہو جائے، یعنی ٹی وی کا دیکھنا، یا کوئی ایسے فوٹوز دیکھنا، یا پھر ایسے کوئی ویڈیو دیکھنا جس سے آپ کے آنکھوں کا جو ہے نا
आपके आंखों का ईमान भी कम हो जाए और आपका रोजा भी जो है ना वहाँ पर खराब हो जाए, वो एक। और उसके साथ साथ देखिए कि अपनी जुबान की हिफाजत करना, यानी अगर अपनी जुबान की आप हिफाजत नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी जो है ना आपका रोजा खराब कर देगा, आपका रोजा रहना एक रोजे को ही खराब कर देगा अगर वहाँ पर भी जो है ना आप अपनी जुबान की हिफाजत ना करें। नाजरीन, अभी आप मोहम्मदी मजहरी साहिबा आलिमा से रमज़ानुल मुबारक और उसमें अदा की जाने वाली मकबूल इबादत इस उन्वान से एक तकरीर मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं प्रोग्राम रमज़ान की बहारों के साथ।